A very good evening to all of you. खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज भी उसने ये मुमकिन किया कि उसका कलाम हम अपनी हिदायत के लिए पढ़ सकें, उसे सीख सकें। आपको याद हो तो कल हमने मीका नबी के सहीफ़े से सीखना शुरू किया था और मीका नबी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ही prophesied somewhere in the middle of the 8th century। 8वीं सदी क़ब्ल मसीह के दरमियानी हिस्से में कहीं मीका नबी ने नबूवत की और वो कंटेम्प्ररी था यसाया का और होसिया का, हम असर था। उस वक़्त दोनों सल्तनतें, शुमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत दोनों मौजूद थीं। इसराइल भी कायम था और यहूदा की सल्तनत भी कायम थी और उनका एक मुश्तरका दुश्मन था जिसका नाम असूर था, असीरिया। और जब पैगाम देता है मीका नबी तो वो शुमाली सल्तनत को भी यानी सामरिया को भी वो मैसेज देता है और जनूबी सल्तनत को भी यानी यरूशलेम को भी वो मैसेज देता है, क्योंकि उस वक़्त दोनों को थ्रेट थी असूर से। और जो कल का हमने हिस्सा देखा था, एक और बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि देयर आर 4 ऑरिकल्स इन द प्रोफेसी ऑफ माइका। 4 नबूवतें हैं, 4 बार हैं नबूवतों के जो हमें नज़र आते हैं। और ख़सूसियत ये है कि हर बार, हर प्रोफेसी के, हर बार नबूवत के आखिर में मसीह की तरफ और उसकी बादशाही की तरफ इशारा हमें मिलता है। कल हमने पहला बार नबूवत देखा था, द फर्स्ट ऑरिकल, और हमने देखा था कि 2 गुनाह खुदा ने याद कराए। बुत परस्ती जो खुदा के ख़िलाफ़ थी और समाजी इंसाफ का ना होना जो कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ था। खुदा ने याद दिलाया कि मेरे लोगों ने ये गुनाह किए हैं और ये गुनाह सामरिया से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता सरायत करते हुए दोनों मुमलिकतों में फैल गए हैं और अब ये जो बुत परस्ती का गुनाह है ये यरूशलेम के फाटकों तक आ पहुँचा है, बल्कि यरूशलेम में भी दाखिल हो गया है। तो खुदा ने फिर वो सारे खित्ते गिनवा दिए जहाँ पर ये हो रहा था और खुदा ने कहा कि दुश्मन आएगा और इन सब को तबाह कर देगा। ये जजमेंट थी। लेकिन आखिर में हमने देखा कि ज़िक्र आया मसीहाई दौर का, मसीह की पहली आमद का, जहाँ पर यूहन्ना ने रास्ता खोल दिया सबके लिए, खुदा की बादशाही के लिए, कि वो निकल कर जो हदूद हैं उनमें से निकल कर अब वो दूसरे इलाकों में भी फैल जाए। खुदा की बादशाही ज़ोर करने लग गई। आज हम दूसरी नबूवत के बारे में पढ़ेंगे। We will be concentrating on the second oracle today, which is contained in the whole of the 3rd chapter and the first 8 verses of the 4th chapter. आज हम दूसरे बारे नबूवत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि 3री बाब की पहली आयत से लेकर 4थे बाब की 8वीं आयत तक हमें मिलता है। पैटर्न वही है, जजमेंट, 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 मैसायानिक किंगडम। अदालत होगी और उसके बाद मसीह की बादशाही कायम हो जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं 3रे बाब के पहली आयत से। लंबे सेक्शंस हैं इसलिए मैं इनको पूरा मुकम्मल नहीं पढ़ रहा, साथ साथ चलेंगे। 3rd चैप्टर एंड द फर्स्ट वर्स। और मैंने कहा, ऐ याकूब के सरदारों और बनी इसराइल के हाकिमों सुनो, क्या मुनासिब नहीं कि तुम अदालत से वाकिफ़ हो। ही इज़ टॉकिंग टू द रूलर्स नाउ। कल तो पब्लिक से बात हुई थी ना, आज स्पेसिफिकली ही इज़ टॉकिंग टू द किंग, द किंग्स ऑफ बोथ द एम्पायर्स एंड ऑल्सो टू द अदर लीडिंग पीपल, जो हाकिम हैं, जो एल्डर्स हैं, जो कि मुल्क का निज़ाम चलाने वाले लोग हैं। आए हाकिमों सुनो, याकूब के सरदारों और बनी इसराइल के हाकिमों सुनो, क्या मुनासिब नहीं कि तुम अदालत से वाकिफ़ हो।
کہنے کا مطلب کیا ہے خدا کا؟ کہ وہ عدالت سے واقف نہیں ہیں، یا اس طور سے عدالت نہیں کر رہے جس طور سے ان کو کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں جب ہم پچھلے باب میں تھے ہم نے بت پرستی کے بارے میں پڑھا۔ آج بھی بت پرستی ہوتی ہے، آج بھی کلیسیا کے اندر بت پرستی ہوتی ہے۔ لوگ خداوند کو خوش کرنے کے لیے چرچز میں بھی جاتے ہیں، اور وہ اپنی خواہشات پوری کروانے کے لیے آستانوں پر بھی ماتھے ٹیکتے ہیں، پیروں کے سامنے بھی جھکتے ہیں۔ تو آج بھی بت پرستی ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں سماجی انصاف نہیں تھا، آج بھی سماجی انصاف نہیں ہے۔ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ایک دوسرے کا، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اب جو گلہ کر رہا ہے خدا، یہ آج بھی موجود ہے۔ عدالت، لوگ ماورائے عدالت قتل کر دیتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہوتی ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ لوگوں کو عدالتی سسٹم کا بھروسہ نہیں ہے۔ People do not believe in the judiciary, in the justice system even today. تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو، اور لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو۔ You are plundering your people. حاکموں سے بات ہو رہی ہے جن کے پاس عدالت کا اختیار ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم میرے لوگوں کی کھال اتارتے ہو اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو، اور میرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہو اور ان کی کھال اتارتے اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو، گویا وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے گوشت ہیں۔ تب وہ خداوند کو پکاریں گے پر وہ ان کی نہ سنے گا، ہاں وہ اس وقت ان سے منہ پھیر لے گا کیونکہ ان کے اعمال برے ہیں۔ خدا نے کہا جب میری عدالت کا دن آئے گا، جب میں عدالت کروں گا، جب میں انصاف کروں گا، وہ مجھے پکاریں گے اور اس وقت میں ان کی نہیں سنوں گا، کیونکہ آج وہ جو مجبور ہیں، مسکین ہیں، آج وہ ان کی داد رسی نہیں کر رہے۔ God says that they are not dispensing justice today. So when they ask for my justice, I would not listen to them. لیڈرز ہو گئے، حاکم ہو گئے۔ 5ویں آیت میں آئیے، ان نبیوں کے حق میں جو میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لقمہ پا کر سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھانے کو نہ دے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں، خداوند یوں فرماتا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھ کے تو لگ رہا ہے کہ اس زمانے میں بھی ٹیلی وینجلسٹس ہوتے تھے، اور اس زمانے میں بھی پراسپیرٹی گاسپل پریچرز ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کے منہ سے لقمے چھین کر اپنی جیبیں بھرتے تھے۔ So things have not changed. اس زمانے میں شاید ان کے پاس میڈیا نہیں تھا۔ آج کے جو ہمارے جو سو کالڈ نبی اور سو کالڈ اپوسلز اور سو کالڈ پریچرز ہیں، ان کے پاس یہ بہت بڑی ایک ان کے پاس یہ بڑا وسیلہ ہے کہ ان کے پاس ٹیلی ویژن ہے، اور وہ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے وہ لوگوں کے گھروں میں پہنچ سکتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے خدا یہاں پر؟ کہ جب کوئی ان کو خوش کر دے کسی بھی صورت میں، ان کے منہ میں لقمہ ڈال دے، تو وہ سلامتی سلامتی پکارتے ہیں، اور جب ان کو کوئی کچھ نہ دے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبیوں کا حال ہے۔ Of course not all of them are like that, but there are some prophets جو کہلاتے ہیں prophets، ان کا یہ حال ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے، اور تم پر تاریکی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے، اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرا ہو جائے گا۔ So for such prophets who are distorting the word of God for their own benefit، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی عدالت ہوگی۔
جو خدا کے کلام کو دوسروں کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، جس کو بھی خوش کرنا ہو اس کو اچھا کلام سنا دیا، جس کو لتاڑنا ہو اس کے لیے عدالت کی خبر سنا دی، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر خدا عدالت کرے گا۔ تب غیب بین پشیمان اور فالگیر شرمندہ ہوں گے، بلکہ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ خدا کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ پھر میں بولنا بند کر دوں گا، میں پھر بات نہیں کروں گا، میں پھر پروفیسی دوں گا ہی نہیں، میں اپنا کلام دوں گا ہی نہیں۔ اور وہ جو رویائیں دیکھتے ہیں اور یا جو فال نکالتے ہیں وہ ساری چیزیں مفقود ہو جائیں گی۔ I will judge them۔ 8ویں آیت، لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں، تاکہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، not all the prophets are like that۔ میکا اپنی بات کر رہا کہ میں ایسا نہیں کر رہا، میں کیا کر رہا ہوں، لوگوں کو ان کا گناہ یاد دلا رہا ہوں، and it's never pleasant، ہے نا۔ یہ کوئی دل خوش کن بات نہیں ہوتی کہ کسی کے منہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے گناہوں پر بات کی جائے، لیکن میکا کیا کہہ رہا ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ So I am the other kind of prophet، the minority prophet۔ زیادہ تر پروفٹس کیا کر رہے ہیں، وہ خدا کے کلام کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق گول مول کر کے توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ 9ویں آیت سے، اے بنی یعقوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں، جو عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو مروڑتے ہو، اس کی بات سنو۔ تم جو صیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو، اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کے نبی روپیہ لے کر فالگیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں، پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ اس لیے صہیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا، اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ ابھی ایک چھوٹا سا کلپ میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر اس دن، ایک بہت مشہور ٹیلی ایونجلسٹ، ایک بہت مشہور پراسپیرٹی گاسپل پریچر، بظاہر انہوں نے توبہ کی کہ جو کچھ میں کہتا رہا ہوں وہ صحیح نہیں تھا، اور مجھے خدا کی بلیسنگ کو نہیں بیچنا چاہیے تھا۔ اور یہ وہی ہیں جو اپنی جیبیں بھرتے رہے ہیں، جن کی نیٹ ورتھ بلینز آف ڈالرز میں ہے۔ اب آخر عمر یہ پشیمانی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سچا تھا یا کسی نے بنا کے ڈال دیا یا کیا، بٹ سیلنگ دا بلیسنگز آف گاڈ، ہاؤ کین ون ڈو دیٹ؟ آپ کیا خدا کی برکت پہ ٹیکس لگائیں گے کہ جی ہمارے وسیلے سے آپ کو برکت ملے گی، لہٰذا ہمارا حصہ پہلے الگ کر دیں آپ؟ یہ تو کاروبار ہو گیا، خدا کے کلام اور خدا کے نام پر کاروبار ہو گیا، جو کہ خدا کو سراسر پسند نہیں ہے۔ اے بنی یعقوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حاکموں، جو عدالت سے عداوت رکھتے اور ساری راستی کو مروڑتے ہو، اس بات کو سنو۔ وہی بات جو پہلے ہو رہی تھی، واپس خدا آ گیا حکمرانوں پر۔ تم جو صیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو۔ چندہ کس نام سے لیا جاتا ہے؟ ہم نے خداوند کے نام پر یہ جگہ بنانی ہے، خداوند نے ہمیں رویا میں دکھایا کہ یہ ہونا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یروشلم کا نام لے لے کر اور تم صیون کا نام لے لے کے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہو کہ ہم نے یہاں پر اس کی تعمیر نو کرنی ہے۔
اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کے نبی روپیہ لے کر فالگیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں، بس ہم پر کوئی بلا۔ اچھا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم تو خداوند کے شہر میں رہتے ہیں، خداوند کی ہیکل کے سائے میں رہتے ہیں، خداوند ہمارے درمیان ہے، ہم پر کوئی بلا نہیں آ سکتی، کوئی ہمیں جج نہیں کر سکتا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے صہیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا، میں اس کو ہموار کروا دوں گا، اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ جب میں عدالت کرنے آؤں گا پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہاں ہیکل ہے اور یہ داؤد کا شہر ہے، یہ میرا شہر ہے، میں سب کچھ ملیاں میٹ کروا دوں گا۔ اور ایسا ہوا، اور صرف ایک دفعہ نہیں ہوا، ایسا کئی دفعہ ہوا کہ یروشلم کی فصیل توڑی گئی، لوگوں کو قتل کیا گیا، ہیکل کو توڑا گیا، اس کو جلایا گیا۔ کم از کم 2 دفعہ کا ذکر تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس فالس سیکیورٹی میں نہ رہنا کہ تم میرے سائے میں رہ کے جو مرضی کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ آئی ول جج، میں عدالت کروں گا، اور میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ پھر یروشلم تباہ ہو رہا ہے، ہیکل تباہ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، میں اس کو میدان بنا دوں گا۔ اگر میرے نام سے کاروبار کیا جاتا ہے، اگر میری برکت بیچی جاتی ہے، اگر میرے نام پر چندے اکٹھے کر کر اپنی عیاشی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا، میں عدالت کروں گا۔ And that is a very, very clear message here. Now let's switch gears. ہے نا، میں نے کہا تھا کہ پہلے عدالت کی بات کرتا ہے میکا، اور اس کے بعد پھر وہ فیوچر کی، مسیحائی دور کی، لیکن اس میں کنفیوژن ہے۔ دیکھیں، جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی قائم ہونے کے بعد کی باتیں ہیں، خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی باتیں ہیں، لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پہلی آمد پر ہوگا۔ ایون یوحنا استباغی نے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ پہلی آمد پر ہوگا۔ اس نے بھی جیل سے، جو کل ہم واقعہ پڑھ رہے تھے متی 11 میں، اس نے بھی جیل سے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو، اس سے پوچھو کہ کیا تو ہی ہے کہ ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ تو پروفیسیز آپس میں گڈ ہو جاتی ہیں، ان کی ٹائم لائنز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا۔ Now what is being talked about here is the kingdom of God consummated، خدا کی بادشاہی جو پوری طرح سے برپا ہو جائے گی۔ پہلی آمد میں تو خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کے لیے راستہ کھولا، اس نے خدا کی بادشاہی کو عام کر دیا، لیکن خدا کی بادشاہی مکمل طور پر اس وقت ثابت ہوگی جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ لیٹس ریڈ چیپٹر 4 ورس 1۔ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور امتیں وہاں پہنچیں گی۔ رائٹ، جب خداوند اپنی بادشاہی قائم کرے گا تو پھر اٹ از گوئنگ ٹو بی سپیریئر ٹو ایوری پاور ان دس ورلڈ۔ It would be superior to every kingdom of this world, and there will be a righteous ruler in Jerusalem. ایک راست باز بادشاہ ہوگا داؤد کی نسل سے جو حکمرانی کرے گا۔ مفسرین کہتے ہیں 1000 سالہ بادشاہت کی طرف یہ اشارہ ہے، اور خدا اتنی سرفرازی بخشے گا کہ پھر ساری امتیں ادھر کا رخ کریں گی۔ آج کیا ہے؟ آج ساری امتیں اس کے برخلاف ہیں۔
لیکن ایک وقت آئے گا جب ساری امتیں رجوع کریں گی یروشلم کی طرف، صیون کی طرف، خداوند کے شہر کی طرف. اور اس دن کیا ہوگا؟ اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں. کیا پہلے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ایک یہودی کا دامن 10 غیر یہودی پکڑ لیں گے اور وہ خداوند کے شہر میں آنا چاہیں گے. اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا. This is the messianic kingdom. We are now talking about وہ جو پہلے چوتھے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے آخری دنوں میں، اینڈ آف ڈیز. اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا. دیکھیں ابھی کیا ہے، عدالت مفقود ہو گئی ہے، انصاف نہیں ہے، لیکن جب وہ بادشاہ آئے گا وہ سب کی عدالت کرے گا. وہ دور کی زوراور قوموں کو ڈانٹے گا اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر بھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے. اس سے پہلے ابھی ایک صحیفے میں ہم نے اس کے بالکل الٹ پڑھا تھا کہ دشمن آنے والا ہے تو کیا کرو، اپنے ہل جو ہیں ان کو پگھلا کر ہتھیار بنا لو، بھالے بنا لو، تلواریں بنا لو، بیکاز یو وڈ نیڈ اٹ. اب کیا ہے کہ جب وہ امن قائم ہو جائے گا، شالوم خدا کا قائم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر کبھی جنگ کرنا، اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جب تک میں دوبارہ نہیں آؤں گا لڑائیاں ہوتی رہیں گی. افواہیں بھی سنو گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، اور لڑائیوں کی افواہیں بھی سنو گے. قوم پر قوم چڑھائی کرے گی. یہ کب تک جاری رہے گا؟ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد تک. لیکن جب وہ آ جائے گا اس کے بعد اٹ ول بی پیس، امن ہوگا. تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا. یہودی جو تھے نا اس زمانے کے بڑے سادہ لوگ تھے. خدا نے ایک خطہ زمین دیا ان کو، اپنی اپنی جائیداد مل گئی، زمین مل گئی، خوش ہے نا. خواب کیا ہے ہر یہودی کا اس وقت؟ پراسپیرٹی کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کہ میری اپنی طاق ہو اور میرا اپنا انجیر کا درخت. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری اپنی پراپرٹی ہو. میں اپنی پراپرٹی ہے چاہے تھوڑی بھی ہے، خوش. پورا ملک 12 قبیلوں میں اور پھر 12 قبیلوں کے خاندانوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، ساری زمین ڈیوائیڈ کر دی گئی تھی. تو ان کی معراج کیا تھی پراسپیرٹی کی؟ کہ ہمیں بس اپنی پراپرٹی ہو، اپنا گھر ہو، ایک اپنی طاق ہو، اور ایک اپنا انجیر کا درخت ہو، خوش ہیں. تو کیا کہہ رہا ہے میکا خداوند کی طرف سے؟ کہ ہر ایک دیر ول بی بلیسنگ فار ایوری ون. یہ ان کے لیے بلیسنگ کی انتہا تھی. تو اور وہ جو ایک ہمارے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ایک ٹیلی ایونجلسٹ ہیں، آج میں آپ کمپیریزن کر رہا ہوں، وہ اپنا چوتھا پرائیویٹ جیٹ خریدنا چاہتے تھے، اور وہ اس کے لیے پیسہ جمع لوگوں سے کہہ رہے تھے پیسہ جمع کرو. اور کہنا کیا تھا کہ اگر یسوع آئے گا تو وہ آج تو پیدل سفر نہیں کرے گا نا، آج تو وہ خچروں پر سفر نہیں کرے گا، اس کو پرائیویٹ جیٹ کی ضرورت پڑ جائے گی. میں یسوع کے نام پر جمع کر رہا ہوں، یہ سب کچھ اسی کے لیے لے رہا ہوں.
آج کے پراسپیرٹی کے سٹینڈرڈز آپ نے دیکھ لی کتنے لافٹی ہیں، لیکن ایک یہودی اسی میں خوش تھا کہ جو خداوند کی طرف سے اس کو ملا ہے۔ تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، خوش ہوگا۔ خوشی کی بات ہو رہی، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا، there will be no war، اور لوگ آئیں گے صیون کی طرف رخ کریں گے، وہ سیکھنا چاہیں گے خدا کے کلام کو، دوسری قومیں آئیں گی سیکھنے کے لیے، کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، پر ہم عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا، اور جو ہانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا، اور لنگڑوں کو بکیا اور جلاوطنوں کو زوراور قوم بناؤں گا، اور خداوند کوہ سیون پر اب سے عبدالآباد تک ان پر سلطنت کرے گا۔ اے گلہ کی دیدگاہ، اے بنت سیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے، قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ خداوند کہہ رہا ہے میں اپنے لوگوں کو فراہم کروں گا، میں ان کو واپس لے کر آؤں گا، اور میں پھر ان کی ویکنس پر نظر نہیں کروں گا، ان کی کمزوریوں پر، ان کی معذوریوں پر نظر نہیں کروں گا، میں ان کو اکٹھا کر لوں گا۔ اور جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میرے عدالت کی وجہ سے جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں دکھ اٹھائیں گے، میں ان کو بھی واپس لے کر آؤں گا، میں ان کو بھی فراہم کروں گا۔ So the weak, the lame, all would come back، اور وہی میرا بقیہ ہوں گے۔ اور اے گلہ کی دیدگاہ، اے بنت سیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے، قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ جیروزلم will again become the focal point، ٹھیک ہے، خدا کی بادشاہی قائم ہو جائے گی، برہ کی بادشاہی قائم ہو جائے گی، خدا کے بیٹے کی بادشاہی قائم ہو جائے گی، اور جب وہ بادشاہی قائم ہو جائے گی تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ پیس، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، فوجیں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ سیکھنے کی غرض سے یروشلم کا رخ کریں گے، سیون کا رخ کریں گے، وہ آئیں گے خداوند کے پہاڑ پر سیکھنے کی غرض سے، اور خدا اپنے لوگوں کو بحال کرے گا، ان کو پراسپیرٹی دے گا، خوشی دے گا، شادمانی دے گا، اور وہ سب جگہ سے، چاہے وہ کمزور ہیں، چاہے لاچار ہیں، چاہے جیسے بھی ہیں، معذور ہیں، خدا اپنے لوگوں کو جمع کر کے اپنی بادشاہی میں لے کر آئے گا۔ یہ بلیسنگ ہے، یہ بلیسنگ ہے میسایانک، مسیحائی برکت ہے۔ جب اس کی حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یہ کنفیوژنز ہیں، کنفیوژنز ہوتی رہیں لوگوں کے ذہنوں میں، کہ جب انہوں نے سنا کہ یہ مسیح ہے تو انہوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ یہ سب کچھ اسی وقت ہو جائے گا، اور جب یسوع نے ان کو کہا ہوگا کہ میں تو پھوٹ ڈلوانے آیا ہوں، میں تو بیٹے کو باپ کے خلاف اور باپ کو بیٹے کے خلاف کروانے آیا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا مسیح، ہے نا۔ ریجیکشن جو تھی وہ اپنوں میں آیا، اور اس کے اپنوں نے اس کو رد کیا، اور اس ریجیکشن کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ وہ پروفیسیز کی انٹرپریٹیشن میں انہوں نے غلطیاں کر دی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں چھڑانے کے لیے آنے والا تھا، یہ تو امن قائم کرنے کے لیے آنے والا تھا، یہ تو کہہ رہا ہے میں پھوٹ ڈلوانے آیا ہوں، میں تو خاندانوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہتا ہے میں تو مر بھی جاؤں گا، میں تو صلیب پر لٹکایا جاؤں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا مسیح۔
اور خدا کے کلام کو ہی بیسس بنا کر ان میں سے بہت ساروں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور یہ جو کنفیوژنز ہیں یہ پریویل کرتی رہی ہیں. آج بھی لوگ ان پروفیسیز کو سمجھنے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں. And that is why it is good that we go through them, we read them and try to understand them. God bless you. Amen.